अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। नाज़रीन, आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम में हम अपने पिछले उस हिस्से को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हमने खलीज अरब के संगीन हालात पर गुफ्तगू की थी। आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम का भी हमने उन्वान दिया है ख़ित्ते अरब की संगीनी, अमरीका बमुक़ाबिल रूस। हमारी गुफ्तगू पिछले प्रोग्राम के उस नुक्ते पर इख्तिताम को पहुंची थी कि मुस्लिम दुनिया बिलखुसूस शाम से यमन तक जो इंसानियत का खून बहाया जा रहा है वो किस तरह रुक सकता है, किस तरह मजीद तबाही को रोका जा सकता है। हमने बात की थी दरअसल अरब ममालिक आज दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए मैदान जंग में तब्दील हो चुके हैं। बज़ाहिर मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन इनके पीछे कोई और ताकत असल कार फरमा नजर आती है। लेकिन यहाँ सवाल यही उठ रहा था कि क्या अरब क़यादतें ये समझ नहीं पा रही कि इन्हें तबाह किया जा रहा है, या फिर बात कुछ यूं है कि ये क़यादत खुद आलाकार बनी हुई है साम्राज्यी ताकतों की। सवाल यही है कि मजीद कत्ल व खून और तबाही को कैसे रोका जाए, कौन इसके लिए आगे बढ़ेगा और किस तरह इस पर एतमाद किया जाए। ये तल्ख़ हकीकत है कि आज मुस्लिम क़यादत आलमी सतह पर एक तस्वुर से बढ़कर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि किसी की क़यादत यहाँ पर नजर नहीं आती। तो फिर कौन इस मौजूदा सूरत हाल से मुस्लिम दुनिया को बचाएगा, किसका मुसलमान साथ दें या फिर किसका साथ लें और किस पर एतमाद किया जाए। यही कुछ सवालात हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एम ए माजिद साहब और सियासी तजिया निगार सैयद सज्जादुल हसनैन साहब। मैं दोनों मेहमानों का स्टूडियो में इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के अलावा दीगर मेहमान भी फ़ोन लाइन के जरिए हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में शामिल होंगे। इससे क़ब्ल ताज़ा सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ और इनके अमरीकी हम मनसब जॉन कैरी ने शाम में अमन बातचीत का अगला दौर जल्द शुरू किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया है और साथ ही मुतालबा भी किया है कि शाम के अवाम अपने मुल्क के मुस्तकबिल का खुद तयन करें। बयान में बताया गया है कि फ़रीक़ैन ने शामी हुकूमत और अपोजिशन के मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान बातचीत जल्द अज जल्द मुमकिन वक्त में शुरू करने का मुतालबा किया है। ताहम कैरी और लारोफ ने एक बार फिर बावर कराया कि शाम में लड़ाई की कार्रवाइयां रोके जाने को यकीनी बनाने के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत है। दूसरी जानिब शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची स्टेफन डी मस्तूरा का कहना है कि शाम के बहरान के हवाले से अमन बातचीत रवां माह की 10 तारीख को जिनीवा में शुरू होगी। डी मस्तूरा ने मजीद बताया कि वो बशर अल असद की हुकूमत, अपोजिशन और सिविल सोसाइटीज़ के अरकान को दावत देने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मदऊ शख्सियात में ख़वातीन भी शामिल हैं। डी मस्तूरा ने बशर अल असद की हुकूमत पर जोर दिया कि वो इमदादी सामान की तकसीम में तेज़ी लाए और शाम में जंगबंदी के दौरान इमदादी सामान की फराहमी जारी है। दर्जनों ट्रक्स मशरक़ी गोहटा इलाके में मेडिकल और ग़िज़ाई अशिया फराहम करने में मसरूफ़ हैं। दिमिश्क के इस नवाही इलाके में 20,000 परेशान हाल अफराद रिहाइश पजीर हैं। इमदादी साजो सामान से भरे ट्रकों का यह काफिला जब इलाके में पहुंचा तो परेशान हाल चेहरों को किसी कदर राहत मिलती देखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के डेली इदारे और अरब रेड क्रिसेंट शामी मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने में मसरूफ़ हैं और शामी शहर रखा के बाशिंदों ने दाइश के खिलाफ सफ बंदी कर ली है। शहर के कई एक इलाकों में शाम के कौमी झंडे लहराए दिए जाने की इतलात मिली है। बाज़ार के दाइश ने शहर रखा को अपना दारुल हुकूमत करार दिया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शाम के कौमी झंडे रखा के 5 इलाकों की इमारतों पर लहराए गए हैं, जिसके बाद 2 इलाकों के बाशिंदों ने शामी फौज की हिमायत में मुजाहरा भी किया। मुजाहरे के आगाज के बाद मुकामी बाशिंदों और दाइश के जंगजुओं के दरमियान जबरदस्त झड़पें भी हुई हैं। बाज़ार के इस वक्त रखा को आज़ाद कराने के लिए शामी फौज और कुर्द दस्ते इसकी तरफ पेशकदमी कर रहे हैं और इसी दौरान सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर जो मुसलसल एक ही बयान देते नजर आ रहे हैं, इसको फिर एक बार उन्होंने दोहराया। पेरिस में मीडिया से बात करते हुए सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि शामी सदर बशार अल असद को अबूरी हुकूमत के अख्तिताम से कबल ही
عہدے سے ہٹنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسد کے ہٹنے پر ہی ایک متبادل حکومت کا قیام ممکن ہے۔ وزیر الجبیر نے پیرس میں فرانسیسی قائدین، برطانیہ، جرمنی کے بشمول یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ سے اہم ملاقاتوں کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اسی دوران یونان کی سرحد پر 15,000 سے زیادہ پناہ گزین پھنسے ہوئے ہیں اور یونان نے ان کے ملک میں داخلے کو روک دیا ہے، جس کے باعث سرحد کے باب الداخلہ پر انتہائی نامساعد حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پناہ گزینوں نے یونان کے اس رویے کو مایوس کن قرار دیا۔ اور ترک وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو اپنے دورہ ایران کے تحت تہران پہنچ گئے۔ وہ اپنے اس دورے کے دوران شامی خانہ جنگی اور ایران اور ترکی کے بیچ اقتصادی تعاون بڑھانے کے موضوعات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اوغلو ایرانی صدر حسن روحانی سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں شام کی تازہ صورتحال اہم موضوع رہے گا۔ اطلاعات ہیں کہ ترک وزیر اعظم ایران کی وزارت تیل کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں گیس پائپ لائن کے ایک منصوبے پر بھی گفتگو ہوگی۔ ترکی کی پولیس نے دارالحکومت استنبول میں اپوزیشن کے زمان اخبار کو عدالت کی جانب سے ریاستی کنٹرول میں دیے جانے کے چند گھنٹوں بعد اس کے دفاتر پر چھاپا مارا ہے۔ پولیس جمعہ کی رات گئے زمان اخبار کی عمارت میں داخل ہوئی اور اس نے دفتر کے باہر جمع ہونے والے مظاہرین پر آنسو گیس شلز برسائے۔ زمان اخبار کا تعلق امریکہ میں مقیم اسلامی رہنما فتح اللہ گولن کی حزمت تحریک سے ہے۔ ترکی کی حکومت حزمت تحریک کو دہشت گرد گروپ قرار دیتی ہے، جس کا مقصد صدر رجب طیب اردوغان کی حکومت کا تختہ الٹنا بتایا جاتا ہے۔ اور اسی دوران عراق کے دارالحکومت بغداد کے قریب واقع شہر حلب کے پولیس چیک پوسٹ پر کار بم دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 60 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ اس دھماکے کے بعد پھر ایک مرتبہ بغداد دہل کر رہ گیا۔ واضح ہے پچھلے ایک ہفتے میں بغداد میں اس طرح کی دوسری دہشت گردانہ کارروائی ہوئی ہے۔ اور ادھر یمن میں بھی سعودی اتحاد اور حوثیوں کے درمیان خون ریزی جاری ہے۔ یمن میں سرکاری فوج اور عوامی مزاحمت کاروں نے حوثی اور معزول صدر صالح کی ملیشیاؤں کے ساتھ شدید لڑائی کے بعد صنعاء کے مشرق میں واقع صوبہ نہم کے علاقے مسورہ کے اکثر حصوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس سے قبل سرکاری فوج اور عوامی مزاحمت کاروں کے لیے مارب سے نئی مسلح کمک پہنچی تھی۔ ادھر مارب صوبے میں بھی شورش کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں بھی جیسے کہ میں نے آپ کو پیشتر بتایا ہے کہ ہم بات کریں گے خلیج عرب کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، تازہ صورتحال کس طرح سے شام کو لے کر جس طرح سے جنگ بندی پر معاہدہ ہوا ہے، عارضی معاہدہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں فریقین ایک دوسرے پر الزامات بھی عائد کر رہے ہیں کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں ہوئی، لیکن اس درمیان ایک اچھی خبر یہ رہی کہ یہاں پر کچھ جنگ متاثرین کو راحت بھی ملی ہے، یہاں پر امدادی سامان بھی پہنچ پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ترکی کی، ہم بات کریں گے یمن کی، ہم بات کریں گے سعودی عرب کے اس موقف کی جو بار بار دہرائی جا رہی ہے، کس طرف خلیج عرب کے حالات جا رہے ہیں اور امریکہ اور روس ان تمام حالات میں اپنا کس طرح موقف اختیار کیے ہوئے ہیں اور کیا مستقبل ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں خلیج عرب کا، اور ایران کا بھی کیا کردار ہے اور ترکی میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ سب سے پہلے میں ماجد صاحب سے سوال کروں گا۔ ماجد صاحب، جس طرح سے راحت ملی ہے، شامی جو متاثرین تھے، جنگ زدہ تھے، اب امدادی سامان پہنچ رہا ہے، کیا یہ امدادی سامان اسی طرح سے مسلسل پہنچتا رہے گا اور کیا جو صورتحال کچھ ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہے وہ برقرار رہے گی؟ جی بہت بہت شکریہ۔ شام، یمن، ترکی، آپ نے کافی بڑا دائرہ کھینچ لیا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا دائرہ ایک گھنٹے کے اندر ناپنا شاید مشکل ہے۔ پھر بھی گفتگو کریں گے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یمن کی آپ ذکر کر رہے تھے، یمن میں سعودی عرب کی زیر قیادت 12 عطیہ رام ممالک کی جو اتحاد بنا ہے اس کا 1 سال ہوا ہے۔ جی جی بالکل، مارچ میں ہوا، 1 سال ہو رہا ہے۔ اسی تناظر میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا موضوع بحوالے یمن ایک اہمیت رکھتا ہے۔ جی جی، آپ نے شام کی بات کی ہے۔ دیکھیے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ امید ہم لگا کے چلتے ہیں کہ امن کی صبح شام میں ضرور آئے گی۔
شام کی جو تاریکی چل رہی ہے وہ ختم ہوگی اور ایک اچھا سورج طلوع ہوگا، اور اسی امید میں ہر دن ہم ایک قومی پیج میں دیکھتے ہیں، بین الاقوامی پیج میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آئے گی۔ اب رہی بات جنہوں نے جنگ چھیڑی تھی، جو پیچھے تھے، اب انہی کے ہاتھ میں کنجی آ گئی ہے جنگ بندی کی۔ اب جنگ بندی کی جہاں تک عمل آوری کا سوال ہے، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ جس طرح میونخ میں اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جنگ بندی سے اتفاق کیا گیا، جنگ بندی کا نفاذ بھی ہوا 26 فروری کی شام سے۔ اس میں جہاں تک خلاف ورزیوں کی جو شکایتیں آئی ہیں وہ شامی اپوزیشن کی جانب سے آئی ہیں۔ شامی اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ جنگ بندی کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ بشار الاسد کی رجیم کر رہی ہے اور روس اس کے ساتھ ہے۔ حالانکہ روس کا یہ ماننا ہے کہ وہ داعش پر اپنے سلسلے حملے کے برابر جاری رکھا ہوا ہے، لیکن جنگ بندی کی وہ پابندی کرتا ہے۔ لیکن اس دوران میں جن علاقوں میں رسد پہنچ رہی ہے، اب آپ دیکھیے رسد 3 دن سے پہنچ رہی ہے، اور پہلے دن بھی یہ شکایت آئی تھی کہ بشار الاسد کی فوج نے زیادہ تر رسد اپنے ہاں دھڑ لی ہے، اپوزیشن کا یہ الزام تھا۔ اور جن علاقوں میں یہ رسد آ رہی ہے وہ علاقے اپوزیشن کے غلبے والے علاقے ہیں، جہاں ہر چیز کی جو ہے یعنی تحدیدات لگا کے وہاں کوئی سپلائی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اب جس طریقے کی جو بات ہو رہی ہے کہ ان علاقوں میں بھی اب رسد پہنچ رہی ہے، اور اس کی نگرانی ہلال احمر اور دیگر جو رضاکارانہ تنظیمیں انجمنیں ہیں وہ کر رہی ہیں۔ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی راحت ہوئی ہے، اس لیے کہ گزشتہ 2-3 مہینے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں لوگ گھاس پھوس بھی اب باقی نہیں رہی، مردار جانور بھی ان کے لیے اب باقی نہیں رہے، زندگی تباہ ہو گئی۔ لیکن ایک روس کا جو موقف ابھی تک بھی یہ ہے کہ یقیناً شام کے عوام ہی کو اس کا فیصلہ طے کرنا ہے کہ شام کا کیا مستقبل ہوگا۔ لیکن یہ بتائیے کہ جب آدھی آبادی اس ملک میں نہیں رہی تو کیا موجودہ جو آبادی ہے وہ فیصلہ کرے گی، یا پھر ان لوگوں کو بھی وہ حق دیا جائے گا جو اس وقت مختلف دنیا کی جو ہے خاک چھانتے پھر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب رہی بات جنیوا کی جو میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے تھے، پھر 10 تاریخ سے بات چیت کا ایک اور یعنی مذاکرات یہ دیکھیے، یہ جنگ بندی جس طریقے سے مشکل کام ہے، بات چیت بھی ایک مشکل کام ہے۔ اگر 2 فریق ہوتے ہیں، 3 فریق ہوتے ہیں، 4 فریق بھی مان لیتے ہیں تو پھر بھی ایک میز پر آ سکتے ہیں۔ یہاں میز بلکہ بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیرا ڈالنا پڑے گا ان کو، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے 70 یا 80 فریق بتاتے جاتے ہیں، مختلف چھوٹے چھوٹے ذیلی یعنی گروپس ہیں، جو کوئی تائید کے گروپ ہیں، کوئی مخالف کے گروپ ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو معاملہ ہے جب روس اور امریکہ ساتھ ہیں تو اس میں جو بشار الاسد کے لیے جو بیرونی طاقتیں کام کر رہی ہیں، جیسا کہ افغانستان کے ہزارہ ٹرائبلز ہیں، لبنان کی حزب اللہ ہے، اور ایران کے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک رائے لینی چاہیے کہ بھئی جب آپ جیسا دیکھیں اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ 15 دن پہلے کی بات ہے کہ سعودی عرب ترکی نے یہ کہا کہ وہ زمینی کارروائی کر سکتے ہیں، اور سلسلے میں ترکی کی جو ہے ایئر اسٹرپ پر سعودی عرب کے طیارے بھی اترنے لگے تھے۔ لیکن یہ معاملہ جب جنگ بندی کا اعلان ہوا تو انہوں نے یہ بات روک دی۔ تو اب جہاں شام کے مستقبل کا سوال ہے، شام کے مستقبل کا سوال وہاں کے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ یقیناً بات صحیح ہے، لیکن اس کے لیے وہاں جو بیرونی طاقتیں ابھی بھی انوالو ہیں، چاہے تائید میں ہو یا مخالفت میں ہو، ان دونوں کو بھی اپنی جگہ یعنی تھمانے کی ضرورت ہے کہ بھئی امن پہلے ہو جائے، وہاں لوگوں کو انسانی بنیاد پر غذا اور طبی امداد فراہم ہو جائے، اور اس کے بعد وہاں کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی کنجلک معاملہ ہے یہ، اور اس سلسلے میں دیکھیے کہ عالمی برادری 2016 میں کیا گل کھلاتی ہے، مگر امن کی راہ اتنی آسان نہیں ہے، ابھی کافی جو ہے اس میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ ان پر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے روس کی کارروائی شروع ہوئی اس کے بعد سے یقیناً داعش کا مکمل صفایا تو نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ داعش کے کئی علاقے چھوٹ گئے ہیں اور داعش پسپا نظر ضرور آ رہی ہے، تو کیا اب جو امن کی راہ ہے، جو امن کا راستہ ہے، وہ کچھ آسان ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جس طرح سے آج ٹیبل پر آئے ہیں فریقین، بات چیت کر رہے ہیں، ایک جانب روس ہے، ایک جانب امریکہ ہے، اور پھر سعودی عرب ہے، پھر ایران ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، گزشتہ ہفتے جب جنگ بندی کا باضابطہ اعلان ہوا تھا، اس کے بعد بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی خبریں آ رہی تھیں، اور اس کے لیے وہاں مختلف دھڑوں کو جو ہے اس کے لیے ذمہ دار قرار دیا جا رہا تھا۔ صاف الفاظ میں کہا گیا تھا کہ نصرہ فرنٹ بھی ہے جس کو ہم فریق مانتے ہی نہیں ہیں۔ شام کا ایک کہنا ہے کہ جو نصرہ فرنٹ ہے
اس کو تو ہم دہشت گرد تنظیم مانتے ہیں، فریق مانتے نہیں ہیں. اب دوسرا فرنٹ نے وہاں پہ لڑائی شدید کر دی تھی، جس کے جواب میں جو ہے روس کے طیارے وہاں پہ بمباری کر رہے تھے. تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا تھا. اب دیکھیے دوسرا جو اہم ترین مسئلہ ہے، ابھی تو مذاکرات کے لیے تاریخ آئی ہے، 10 تاریخ مقرر کی گئی ہے کہ 10 تاریخ کو پھر سے وہاں شام میں امن کے لیے مذاکرات ہوں گے. اور اس میں مختلف، جیسا کہ ہماری صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو جو ہے جو ان سارے لوگوں کا جو ہے ایک ہی رائے پہ جو ہے آنا شاید بہت مشکل ہوگا. اور پھر جو سب سے اہم بات یہ کہ آج ہی جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا جو بیان آیا بھی جو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر بشار الاسد ہیں اقتدار میں تو پھر وہاں پہ جو ہے اس مسئلے کا سیاسی حل بہت مشکل ہے، ممکن نہیں ہے. مطلب ہے کہ ایک معنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. تو اب سعودی عرب اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ خطے میں جو سعودی عرب کے حامی دھڑے ہیں، جن کو سعودی عرب کی طرف سے امداد مل رہی تھی، سامان حرب مل رہا تھا، جو کچھ بھی جو ہے کچھ پناہی حاصل تھی، وہ دھڑے بھی جو ہے کیا وہاں پہ قیام امن کے لیے، جنگ بندی کے لیے تعاون کریں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. بالکل. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی شجیع اللہ فراست صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فراست صاحب، آپ کا استقبال کرتا ہوں. فراست صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں ترکی سے یمن تک کی صورتحال. یقیناً وقت بہت کم ہوگا، لیکن ہم سرسری طور پر صحیح ان نکات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ تازہ صورتحال کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں 5 سال سے شام جنگ کی آگ میں جل رہا تھا اور بڑی تباہی ہونے کے بعد اب جو صورتحال بنی ہے، اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو کیا وہ بنیادی وجوہات ہیں کہ آج ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد آج بات چیت کی طرف حالات جو ہے سازگار ہوئے ہیں؟ دیکھیے، یہ یعنی کئی برسوں سے یعنی کئی ممالک میں، جن میں امریکہ شامل ہے، جی ترکی شامل ہے اور سعودی عرب شامل ہے، عرب بہار کے بعد شام میں جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اور پرانے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے انہوں نے وہاں کے جو بھی ناراض عناصر تھے یا باغی تھے انہیں ہر طرح سے مدد فراہم کی اور یعنی اسلحہ دیا، پیسہ دیا. اور یعنی ان میں سے ہی ایک گروپ آج ہم داعش کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اب داعش ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور جو ان کے کنٹرول میں گروپس ہیں جنہیں اعتدال پسند اپوزیشن کہا جاتا ہے اصطلاح میں، آج کل کی صحافتی اصطلاح میں، ان لوگوں نے محاذ جنگ پر جو ہے کئی یعنی شکست کھائی ہے کئی مرتبہ، اور وہ ایک لحاظ سے کمزور ہو گئے ہیں. بالخصوص رشیا جب سے میدان میں کود پڑا ہے اور اس کے ہوائی حملے ہو گئے ہیں، ان لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو انہی میں سمجھتا ہوں کہ یہی پس منظر ہے جس کی وجہ سے آج جنگ بندی بھی ہوئی ہے اور یعنی کہ بات چیت کی بھی باتیں ہو رہی ہے. اور غالباً 9 مارچ سے اقوام متحدہ نے کہا ہے، جو اس کے نمائندے ہیں سیریا سے متعلق اسٹافن دا مستورا، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 9 مارچ کو بات چیت ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہی پس منظر ہے. لیکن اس درمیان جو سعودی عرب کا موقف ہے وہ فراست صاحب وہ اپنے مقام پر اٹل نظر آتا ہے. کیا وہ مطلب صرف بیان بازی ہے یا پھر حقیقت میں بھی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو زمینی حقائق ہے اس سے صرف نظر ہے. سعودی عرب کا رویہ بڑا اٹل ہے اور حقیقت سے کافی دور ہے. اور سعودی عرب کی قیادت پر کئی یعنی ایسی پالیسیاں رہی ہیں جن کی وجہ سے یعنی غیر حقیقت پسند پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے انہیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں یعنی الگ تھلگ پڑتے جا رہے ہیں. یعنی ان کا جو دیرینہ حلیف ملک ہے امریکہ، اس نے بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف کیا ہے. دیکھیے، سعودی عرب کی لاکھ یعنی مخالفت کے باوجود ایران کی نیوکلیئر ڈیل ہوئی اور آج باتیں ہو رہی ہیں کہ یعنی امن بات چیت ہو. اور یعنی ایسے بھی درپردہ اشارے دیے گئے ہیں کہ عبور انتظام میں بشار الاسد کو رکھا جائے گا، ایسا امریکہ وغیرہ کی طرف سے اشارے ملے ہیں. جبکہ سعودی عرب اپنے یعنی موقف پر اٹل ہے کہ ابتدائی مرحلے میں جو ٹرانزیشن پیریڈ ہو اس کے ابتدائی مرحلے میں ہی بشار الاسد کو جانا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بحران یا جنگ ہوتی ہے، لازماً آخرکار بات چیت کے ذریعے ہی بات بنتی ہے. اور بات چیت میں جب تک آپ اٹل موقف رکھیں گے اور غیر لچکدار رویہ رکھیں گے، تب تک آپ
कोई भी मसले को हल नहीं कर सकते हैं। और सऊदी अरब की जो हालिया एक और यानी जारहाना जो मौक़िफ़ रहा है, उसमें हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया, और लबनान के खिलाफ जो है, जो लबनान को जो सऊदी अरब की तरफ से फौजी इमदाद दी जाती थी वो रोक दी गई। और यानी सऊदी अरब की पॉलिसियों के नतीजे में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यानी शुमाली यमन और जनूबी यमन का जब मामला चलता था, तो आज जो शुमाली यमन यानी मौजूदा शुमाली यमन है और जनूबी यमन जो था वो बरतानिया के ज़ेरे नगी रहा। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि यानी सऊदी अरब ने उस वक्त आज जो अलूसी हैं या शुमाली यमन के लोग हैं उनकी उस वक्त मदद करता था, और आज उलट गया है मामला। इसी तरह सऊदी अरब ने यमन को अपने हाथों से अपने मुखालिफ जिसे वो समझता है ईरान को, उसके हाथ में तोहफे में रखकर दिया, और आज लबनान को भी सऊदी अरब जो है तोहफे में रखकर ईरान की यानी के हवाले कर रहा है। तो इनकी पॉलिसियां मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं रही है और ग्राउंड रियलिटी से दूर रही है। और बिलखुसूस जब से यानी शाह सलमान फाइज रहे हैं तख्त पर, और उसके बाद जो उनके डिप्टी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान और आदिल अल जुबैर जो वजीर खारिजा हैं, इनकी दानिशमंदाना पॉलिसियां मुझे नजर नहीं आती। बिल्कुल, आप फिरासत साहब हमारे साथ बने रहिए। मैं माजिद साहब से इसी हवाले से सवाल करूंगा। माजिद साहब, क्या इस तरह की पॉलिसियां सऊदी अरब को यका व तनहा तो नहीं कर दे रही? क्योंकि पॉलिसियां जो हो रही हैं, चाहे यमन के हवाले से हो चाहे शाम के हवाले से हो, अब लिबनान का भी मामला आ गया है। जबकि लिबनान का अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन से मसला जुड़ा है, हिजबुल्लाह को जिस तरह से जो एआनत या फंड मिला करता था वो अब बंद हो गया है। नहीं, एक बात से तो मैं इत्तेफाक करूँगा फिरासत साहब की कि सऊदी अरब मैं समझता हूँ कि पुख्ताकार सियासतदानों का यानी वहाँ काल है सऊदी अरब में, जो फैसला साज होते हैं। इससे पहले भी कई हुकूमतें, कई यानी लोग आए, जैसे कि इससे पहले जो शाह फैसल तो खैर बहुत बुलंद चोटी पर थे, उनकी तो क़यादत का कोई नेवल बदल नहीं है, लेकिन बाद के शाहों ने भी, अब्दुल्ला तक भी कुछ हद तक तजुर्बेकार लोगों से इस्तेफादा किया है। अब जो नौजवान चेहरे आए हैं, यकीनन नौजवानों में कुछ बातें होती, लेकिन तजुर्बे का जहाँ तक बात है, चाहे वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हो, आदिल अल जुबैर हो, या इनके साथ जो टीम है जो काम कर रही है, वो मैं समझता हूँ कि ये पुख्ता सियासतदान नहीं है, और ये आसानी से जो जाल वाशिंगटन की जानिब से या मोसाद की जानिब से बुना जाता है उस जाल में फंस जाते हैं। और ख़ासकर मैं लबनान के हवाले से ज़रूर बात करूँगा कि लबनान में सऊदी अरब का जो मिलिट्री जो उनका जो फंडिंग होती थी वो रुकने से लबनान की फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी। लबनान जो है दो बड़े धड़ों में बटा हुआ मुल्क है, और बड़ी मुश्किल से यहाँ माने खून खराबा लबनान का तो मशहूर। कलाम की माफ़ी चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहूँगा यहाँ पर। जी फरमाइए। देखिए, जब से सऊदी अरब ने लबनान की इमदाद रोकी है, यानी लबनान के वजीर दिफा ने कहा है कि हम ईरान से फौजी मदद हासिल करेंगे, और ईरान भी इसके लिए आमादा है। मैंने अभी अर्ज किया कि सऊदी अरब अपनी पॉलिसियों की वजह से यानी प्लेट में रखकर ईरान को ये यानी लबनान हवाले कर रहा है एक तरह से अपनी पॉलिसी की वजह से। कहने का मतलब ये है कि जो आप कमजोर होने की जो आपने बात कही है, मैं समझता हूँ कि वैसा नहीं होगा, बल्कि ईरान से उन्हें इमदाद मिलेगी, और हिजबुल्लाह को भी नहीं, मेरा जो सेंस है वो थोड़ा सा, आप क्योंकि मैंने अभी बात मुकम्मल नहीं की है, थोड़ा सा आप ये समझ लें, मैं कमज़ोर इसलिए कह रहा हूँ कि लबनान काफ़ी अरसे तक, कई दहाकों तक खून रेज़ी का शिकार रहा, और यहाँ ईसाई मुसलमानों में दो बड़े धड़े, सुन्नी और शिया, और यहाँ जो दस्तूर बनाया गया है, इस दस्तूर में बहुत मुश्किल के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत और कई बड़ी ताकतों के बाद ये दस्तूर बनाया, जिसके तहत वहाँ का जो सदर होता है वो ईसाई तबके का होता है, जो वज़ीर आज़म होता है वो सुन्नी मुसलमान होता है, और स्पीकर जो असम्बली का होता है, पार्लियामेंट का होता है, वो शिया तबके से होता है। तो एक किस्म का एक बड़ा बनाया गया इत्तेहाद। हालांकि समाज में बंटवारा नहीं है। अब समाज में वहाँ देखिए कई मुसलमान ईसाई लड़कियों से भी करते हैं, फिर शिया सुन्नियों से भी एक दूसरे के साथ शादियां भी, समाजी मसला नहीं है वहाँ, लेकिन ये सियासी मसला, चूंकि ये फ्रांस जब जाते जाते जब आज़ादी दी गई तो वहाँ ये पूरा खला पैदा करके गया था। तो इस खला को, जहाँ तक दिफाई ज़रूरत का सवाल है, लबनान की फ़ौज किसके खिलाफ कमज़ोर होगी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कमज़ोर, अब वहाँ सबसे बड़ा जो धड़ल्ला है मिलिशिया का वो है हिजबुल्लाह, और ये लबनान समंदर से लगा हुआ है, और यहाँ जो सूरत हाल होगी उसका जो असर देखिए, शाम में हिजबुल्लाह का जो भी रोल है, ठीक है, हिजबुल्लाह
सऊदी अरब माने कुछ उसको कि दहशतगर्द तंजीम है, मैं नहीं दूंगा, लेकिन इनका एक बड़ा नेटवर्क माशी तौर पर भी है और इनका बड़ा नेटवर्क मसलकी तौर पर भी है। तो ये चीज़ों से इनकार नहीं कर सकते। जब कोई चीज़ का फैसला लेना होता है तो तमाम बातों को मलूज़ रखते हुए काम करना। तो मेरा कमज़ोर होने का मकसद ये है कि अगर ईरान से अगर वहाँ की फ़ौज मदद लेती है वो अलग सवाल है, लेकिन झुकाव किस तरफ हो जाएगा? झुकाव वहाँ जो सोशल कंपोनेंट है वो पूरा फिर से मुंतशिर हो जाएगा, फिर लबनान आग की लपेट में। अब तो लबनान फिर वक्त सुकून में है, लेकिन अब शाम का मसला खत्म होने के बाद एक लबनान का मसला तैयार होकर रह जाएगा। इन एक और महाज अरब के लिए एक इंगेज करके रहेंगे अरब कंट्रीज को, अरब वर्ल्ड को, कि भाई तुम इससे मसरूफ हो जाओ। और ये जो लड़ाई लबनान की हो जाएगी ना, तो जो लोग याद हैं जो 60 के दहक 70 के दहक में जो लबनान के बारे में देखा करते थे खबरें, वो जरूर याद करेंगे कि कितनी खून रेजी हुई थी उस वक्त लबनान की। तो मेरा कहने का यही मकसद था कि सऊदी अरब ने जो वैक्यूम कायम किया, ठीक है आपके कहने के मुताबिक वो वैक्यूम को ईरान पूर करेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो सोशल कंपोनेंट डिस्टर्ब होगा उसको कौन पूर करेगा? सर साहब आप क्या कहेंगे, लिबनान वो मुल्क है जिसने इजराइल को मौकी खिलाई थी, यकीनन इजराइल हजीमत से जो है दो चार हुआ था, वो जो जंग हुई थी उस वक्त याद होगा आपको। तो क्या इस तरह की कार्रवाई इस जंग में हिजबुल्लाह का भी बड़ा रोल था? बिल्कुल। तो फिर सवाल यहाँ पर यही उठता है कि उसी सरजमीन से जो है इजराइल को जो है एक जबरदस्त हजीमत उठानी पड़ी थी, तो फिर वहाँ आप इमदाद बंद करते हैं, तो फिर इससे नए क्या मैसेज जाएगा और फिर किस तरह की सूरत हाल? देखिए लबनान की जहाँ तक बात है, हुकूमत एक अलग नहज पे चलती है, हिजबुल्लाह का अपना एक अलग उसकी नहज आप देखिए। जब यही जो जिक्र निकला है कि इसराइल के सिपाही गिलाद शालिद को जब किडनैप किया गया था, हिजबुल्लाह ने जो है वहाँ 40 दिन तक जो है छुपाए रखा था। उसके बाद इसराइल ने बैरूत के एक हिस्से को जो है खंडर में बदल दिया था बमबारी करके। तो हुकूमत खामोश थी, लबनान की हुकूमत ने रज़ाकार जो फौज बिल्कुल इस सिलसिले में लबनान की हुकूमत ऐसा मालूम हो रहा था कि बेयार मददगार है। और उस वक्त भी सवाल उठे थे कि आलम अरब आखिर कर क्या रहा है। इसराइल अपने एक सिपाही के लिए बैरूत जो दारुल हुकूमत है लबनान का, उसके एक बड़े हिस्से को खंडर में बदल देता है। दिन रात बमबारी वहाँ पे हो रही है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें खंडर में बदल गई थी। तो आखिर कर क्या रहा है आलम अरब? तो अब यहाँ सऊदी अरब ने तो अपनी इमदाद बंद कर दी। अब ईरान और लबनान ने कहा है कि हम ईरान से इमदाद लेंगे। तो एक मानों में लबनान की मायशियत अभी भी कमज़ोर है, अभी भी उसको इमदाद की ज़रूरत है। अब ये एक कला है, यकीनन ये एक कला है कि अब इसको कौन पुर करेगा। ईरान खुद माशी जो है हालात से गुजर रहा है। अभी तो पाबंदियाँ ख़त्म की गई हैं, अभी उसके तेल का मसला है, अभी गैस का मसला है, और फिर इस खित्ते में एक नया जो है बहरान पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जंग किस रुख पे जा रही है ये किसी को नहीं पता है। एक जानिब तो अमन की बात हो रही है, एक जानिब तो लोग मेज पे आ रहे हैं, एक जानिब ये कहा जा रहा है कि हम 18 महीने की एक जो है अबूर हुकूमत वहाँ पे कायम करेंगे शाम में, जिसमें जो है तमाम धड़ों को जो है वहाँ पे बाज़ाब्ता उनके लिए गुंजाइश फराहम की जाएगी। इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब रूस के बहरी बीड़े तुर्की के साहिलों की तरफ जा रहे हैं। जी जी, तो ये क्या माजरा है, ये समझ से बाहर है। फिरासत साहब आप क्या कहेंगे, तुर्की का रोल, तुर्की जिस तरह से अपना रोल अदा कर रहा है, आप तुर्की के रोल को किस तरह से देख रहे हैं, ये जो शाम का मसला है? देखिए, तुर्की के रोल के बारे में इज़हार ख्याल करने से पहले अभी जो गुफ्तगू हो रही है उसके तसलसल में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब यानी 2006 की जो इसराइल की जंग हुई थी लबनान में हिजबुल्लाह के साथ, इसके अलावा एक बहुत अहम बात जो हम फरामोश कर रहे हैं इस बहस के दौरान, वो ये है कि 1982 में गालिबन इसराइल ने लबनान के बड़े हिस्से पर एक पट्टी पर कब्जा किया था और वो कब्जा कई बरसों तक रहा। और एक यानी ऐसे हालात में हिजबुल्लाह का वजूद हुआ था और हिजबुल्लाह ने ही वहां पर इसराइली सिपाहियों और उसकी इत्तेहादी मिलिशिया को शिकस्त दी थी। और उसके नतीजे में आखिरकार गालिबन साल 2000 में इसराइल को लबनान छोड़कर भागना पड़ा था। अब वापस आते हैं तुर्की का जो रोल, यानी इब्तिदा से यानी जब से ये अरब बहार के मामला शुरू हुए हैं काफी मुश्तबा और जारहाना मुझे नजर आता है, क्योंकि उसने एक यानी ये जानते बूझते कि जो माजी में तजुर्बात हुए थे, यानी सद्दाम हुसैन के बाद यानी हटाने के बाद इराक का क्या हाल हुआ और इस तरह के दूसरे मामला भी हुए थे, यानी इसके बावजूद अदम इस्तेहकाम पैदा करने में तुर्की का और उसके दूसरे इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा था। उसकी अपनी अपनी वजूहात हैं, सऊदी अरब ने क्यों किया उसकी अपनी वजूहात है, तुर्की ने क्यों किया उसकी अपनी वजूहात हैं,
لیکن حالیہ عرصے میں مجھے ایک جو بیان آیا ہے، اور آپ غالباً آج اور کل جو ہے ترکی کے وزیر اعظم احمد داوتوغلو ایران میں ہیں، اور وہاں پر انہوں نے یعنی حسن روحانی سے ملاقات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو مشرق وسطیٰ کے بحران ہے اس کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یعنی ایران اور ترکی دونوں مل کر بحرانوں کے تحت سے مشترکہ موقف اپنانے کی کوشش کریں گے اور اس سلسلے میں کام کریں گے. یعنی یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں اس میں مجھے یہ دورہ ایک سلور لائننگ نظر آتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ واقعی وہ سنجیدہ ہوں اور ایک جیسا موقف اختیار کریں، اور انسانیت کے بھلے کے لیے اور امت مسلمہ کے بھلے کے لیے یعنی واقعی یہ لوگ یعنی اختلافات دور کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں صحیح کریں، اور جو دہشت گردی کو یا تشدد کو سرکاری یعنی پالیسی کے طور پر آلے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے وہ جو ہے وہ طریقہ ختم ہو، تب کچھ بات بن سکتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح سے ایران کا دورہ ہوا ہے داوتوغلو نے کیا ہے، تو کیا کوئی نئی پالیسی وضع کر سکتا ہے ترکی؟ یقیناً یعنی اشارہ تو یہی دیا گیا ہے کہ جو ہے یعنی جو دورہ ہوا ہے اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ برادر ملکوں کے درمیان خونریزی ہو رہی ہے، اس سلسلے کو رکنا چاہیے اور اس کے لیے سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے اور ایک جیسا موقف اختیار کرنا چاہیے بحرانوں کی یکسوئی کے حوالے سے. یہ اچھی بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے. جی مائی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح سے ترکی بھی کچھ نرم رویہ جو ہے اپنا ظاہر کر رہا ہے اس دوران میں، جس طرح سے پہلے وہ بہت زیادہ سخت ہوا کرتا تھا بشار الاسد کے حوالے سے، لیکن اب تھوڑا سا ایران جس طرح سے دورہ ہوا ہے تو خود ایران کا جو دورہ کرنا ہے یہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، جس طرح سے فراست صاحب بتا رہے ہیں. تو اب یہاں پر آ کے بات ٹکتی ہے، ترکی تو اپنا بات کر رہا ہے، کچھ نرم رویہ بتا رہا ہے اور ایران سے بھی بات ہوئی ہے، اب رہتا ہے سعودی عرب. دیکھیے یہ ضرور اچھی بات ہے، یقیناً سلور لائننگ ہے، کیونکہ 2-3 مہینے پہلے سے ترکی اور ایران کے درمیان تھوڑی سی ٹھنی ہوئی تھی، لیکن روس کے بعد روس نے جب اس پہ سینکشن لگائے ہیں خاص کر گیس کے حوالے سے، چونکہ ترکی کے جو ایندھن ہیں زیادہ جو گیس یعنی بجلی بنانے کے ہوں یا دیگر مقاصد کے لیے ہوں یا انڈسٹریز کے لیے ہوں، سب سے زیادہ گیس روس سے اس کو آ کرتی تھی. اب اس کا متبادل جو ہے اس کی معیشت ٹوٹتے دیکھتے تو طیب اردگان قطر گئے، قطر سے جو ہے گیس کی سپلائی ہو رہی، لیکن قطر سے سپلائی بنسبت ایران کی سپلائی بہت اچھی ہوگی. اب یہاں ترکی کا معاشی مفاد ہے، گو کہ شام کے معاملے میں ترکی اور سعودی عرب میں بڑی یکسانیت ہوئی ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب نے اپنے جو ہے جنگی جہاز بھی ترکی کے لیے روانہ کیے ہیں، تو یہ الگ سوال ہے. لیکن اب یہ جو ٹرائنگلر بن رہا ہے یہ ایک اچھی شروعات ہے، چونکہ ترکی کا یہاں مفاد بھی ہے، ترکی کو اپنا انٹرسٹ بھی ہے، چونکہ اگر اس کو گیس نہیں مل پاتی برابر تو ترکی کی جو موجودہ معیشت، چونکہ ترکی اسلامی دنیا میں اس ورلڈ میں نان آئل کنٹری ہے، اس کی جو معیشت ٹکی ہوئی ہے وہ اس کے اپنے انفراسٹرکچر پر اپنی صلاحیتوں پر ٹکی ہوئی ہے، نہ کہ تیل کی بنیاد. جیسا کہ ایران تیل پر مبنی ہے، عراق، شام، سعودی عرب، کویت، یہ سب تیل پر مبنی اکانومی ہے ان کی. تو نان آئل اکانومی میں ترکی نے اپنا مقام پیدا کیا، اپنا سکے کو پیدا کیا. حالانکہ یورپی یونین سے اس کو کوئی سہولت نہیں ملتی، اس کے باوجود بھی وہ برابر لڑتے ہوئے اپنا مقام پیدا کیا. لیکن گیس نہ ہونے کی وجہ سے، روس سے جو سستی گیس آتی تھی وہ گیس بند ہونے کی وجہ سے یہ ایک اپنی معیشت کو بنائے رکھنے کے لیے بڑا اسٹرگل کر رہا ہے. اور اس اسٹرگل میں وہ سعودی عرب سے بھی قریب ہوا ہے، قطر سے بھی قریب ہوا ہے، اور ادھر ایران سے اس کو اس لیے ہے کہ ایران اس کا بالکل پڑوسی ہے، امیڈیٹ پڑوسی ہے، اور اس کو بڑی اچھی سہولت مل سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورے میں جہاں سیاسی باتیں ہوئی ہیں، جنگ و جدال کے بارے میں باتیں ہوئی، وہی معاشی پیکیج بھی ہوگا اس کے اندر، میں سمجھتا ہوں، اور یہ بات ہوگی. تو یہ جو چیزیں ہیں، دیکھیے انسان کہیں نہ کہیں مفادات کی بنیاد پر، جیسا کہ فلیکسیبلٹی جس کو کہتے ہیں، لچکداری جو ہوتی ہے، وہ کمپرومائز کر لیتا ہے سچویشن کو. تو اگر ترکی ایک اچھا بات یہ کرے تو وہ سعودی عرب سے جو ٹوٹا رشتہ ایران کا ہے اس کو بھی بہتر بنا سکتا ہے. اور شام میں جہاں تک پالیسی، جیسا کہ شام کا جو سعودی عرب کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ اٹل موقف رکھ رہا ہے بشار الاسد کے بارے میں، تو وہ موقف میں بھی فلیکسیبلٹی پیدا کی جا سکتی ہے تاکہ ترکی اس پر اثر انداز ہو. اور ترکی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو قیادت ہے وہ پرنس محمد کی ہو یا عادل الجبیر کی جو نیو بلڈ ہے، یہ طیب اردگان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. تو یہ اگر طیب اردگان ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے اور بڑی حد تک انہوں نے جو کچھ کیا، تو یہ ایک اچھا رول ادا کر سکتے ہیں پھر سے وہاں خطے امن بنانے میں. اور جو صورتحال
چاہے یمن میں ہو بات کی، چونکہ یمن میں بھی ایران کا انوالومنٹ ہے اور بیروت میں بھی اب ایران کا انوالومنٹ ہونے والا ہے، تو یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک اچھی مساعی ہو جاتی ہے تو یہاں ایک مستقل امن کی بات ہوتی ہے، اور جو بیرونی جو ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ امریکہ کی جانب سے ہو یا روس کی جانب سے ہو، اس کا سدباب ہو سکتا ہے۔ سر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ 1 سال ہو گیا یمن پر جس طرح سے جنگ مسلط کی گئی ہے اور وہاں پر حملے کیے جا رہے ہیں، 6000 سے زیادہ جانیں چلی گئی ہیں، تو کس کو کیا ملا یمن کے حوالے سے میں پوچھوں گا؟ دیکھیے یہ اب سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یمن میں سچویشن کیا ہو رہی ہے۔ ابھی بھی وہاں پہ بمباری جاری ہے، ابھی بھی وہاں پہ حوثی باغی پسپا نہیں ہو پائے ہیں۔ آج بھی جو صنعاء ہے یمن کا دارالحکومت، وہ آج بھی مفلوج ہے پورا شہر کے مختلف علاقوں میں روزانہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی خبر میڈیا میں چل رہی ہے کہ عدن میں جو یمن کا جو ہے بندرگاہی شہر ہے، بہت ہی اہم شہر ہے، عدن میں ایک فلاحی ادارے سے میں داخل ہو کے 80 لوگوں کو گولی مار دی گئی، اندھا دھند گولیاں چلائی گئیں، اور اس میں 6 راہبائیں بھی تھیں جو ننے جن کو کہا جاتا ہے، عیسائی ننے ہوئی تھی۔ یہ عیسائی ادارہ تھا، فلاحی ادارہ تھا جو عیسائی مشنری چلاتی تھی، مدر ٹریسا کے نام سے ادارہ چلتا تھا۔ تو اس ادارے میں 6 ننوں سمیت 80 لوگوں کو سروں میں گولی ماری گئی ہے، ان کے ہاتھ باندھ کے۔ اور اس واقعے پہ پوپ فرانسس نے بھی آج باضابطہ جو ہے اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور اس واقعے کا اثر وہاں ہو رہا ہے جو یورپ میں جو لوگ جا رہے ہیں پناہ گزین، ان پہ ہو رہا ہے۔ اب پوپ فرانسس کا ایک بیان آیا ہے کہ اس طرح کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے پناہ گزینوں کے لیے راستے بند ہو جائیں گے یورپ میں۔ راستہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیا یمن کی صورتحال بھی جس طرح سے پاکستان کی کچھ عرصہ قبل ہوا کرتی تھی وہی صورت ہونے جا رہی ہے؟ چونکہ 1 سال ہو گیا ہے، اتحادیوں کی جانب سے حملے جاری ہیں، 6000 سے زیادہ جانیں چلی گئی ہیں، تو پھر یہاں پر سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ یمن کو آپ سدھارنے چلے تھے لیکن یہاں تو اور تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پاکستان سے غالباً تقابل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقابل مناسب نہیں ہے، 2 الگ الگ صورتحال ہے، اور یعنی یمن کی صورتحال تو بہت ہی زیادہ یعنی بدترین ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری سعودی عرب پر عائد ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ عرصے میں بمباری میں اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دوسرے محاذوں پر پیدر پہ ناکامیاں ہو رہی ہیں، اس کا یعنی اس کے نتیجے میں وہاں پر شدت پیدا ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یمن کھنڈر ہو گیا۔ آپ نے علی عبداللہ صالح کی حکومت یعنی ہادی کی حکومت بحال کرنے کے نام پر جو ہے بمباری شروع کی تھی۔ 1 سال سے آپ اتنی بڑی طاقت ہیں، خطے کے سپر پاور بننے کا شوق ہے، آپ کو 1 سال سے آپ بمباری کر رہے ہیں، آپ اس حکومت کو بحال نہیں کر سکے ہیں، آپ اپنے مخالفین کو زیر نہیں کر سکے ہیں۔ اور آج یمن کی کیا صورتحال ہے، یعنی عدن کے چند علاقوں کو چھوڑ کر ہادی کا کوئی وجود نہیں ہے، ایک بڑے علاقے پر القاعدہ قابض ہے، مکالا کا علاقہ ہے، اور صنعاء پر اب بھی جو ہے الحوثیوں کا کنٹرول ہے، اور یعنی ایسے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں جو اسلامی سطح پر ممنوع سمجھے جاتے ہیں، کلسٹر بموں کا استعمال ہو رہا ہے، اور یعنی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یعنی خطرناک ہتھیاروں سے مر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں میں آپ کے تعلق سے اگر کچھ اچھے جذبات وہ بھی جاتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عرب کا بہت بڑا بلندر ہے، اور اس کا خمیازہ آنے والے دن میں اسے بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے فراست صاحب؟ یقیناً ظاہری جو باتیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عبوری حکومت کی یا پھر جائز حکومت کی ساتھ دے رہے ہیں ان کی دعوت پر، یہ تو ایک جواز ہے، لیکن در حقیقت بات ہو کیا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ یعنی خطے میں جو ایک طرح سے استعمار کی جو عزائم ہیں ان کی تکمیل کے لیے، یعنی ایران چاہتا ہے کہ اس کے یعنی خطے میں اس کے اثر والے حکمراں ہوں یا ریاستیں ہوں، سعودی عرب چاہتا ہے کہ خطے پر چاہنے میں جو ہے ملک کے ملک تباہ ہو رہے ہیں۔ آخر کون کیا چاہتا ہے؟ ہو تو تباہی رہی ہے، مسلمانوں کی سارے انسان کٹ رہے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ان کا الزام یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں، ان کا الزام یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو چاہنے کا معاملہ ہے یہ کس طرح سے تھمے گا؟ یقیناً جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، یعنی انسانیت تباہ ہو رہی ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، امت مسلمہ یعنی متاثر ہو رہی ہے اس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے جو شخصی عزائم ہیں، اپنی سلطنتوں کے تحفظ کے لیے یہ لوگ جو بھی صحیح غلط ہر طرح کی یعنی کوششیں کر رہے ہیں، یہ چیزیں رکنی چاہیے۔ یعنی یہ اصل عزائم جو یہ زیادہ سے زیادہ خطے علاقے پر اپنا کنٹرول ہو،
یا اپنی حکومتوں کا تحفظ ہو، اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ منفی جذبات، یعنی کون کس کے محلات، کون سی سلطنتیں کب تک رہیں گی، لیکن اصل بات یہ بے قصور لوگ مر رہے ہیں اور یہ خون ناحق ایک دن رنگ لائے گا، میں سمجھتا ہوں. جی مالی صاحب، اگر جس طرح سے گمان ہو رہا ہے کہ آپ یہاں پر تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر بالادستی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ چیز بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے پروپوگنڈا ہو جس کی بنیادوں پر حکومتیں جو ہے اس طرح کے اقدامات کر رہی ہیں، چاہے سعودی عرب ایران کو خطرہ محسوس کرتا ہو یا پھر ایران جو ہے سعودی عرب کو جو ہے خطرہ محسوس کرتا ہو؟ دیکھیے، بظاہر کسی کے چاہنے یا مفادات، یہ مفادات کا ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم کچھ بنیادی چیزوں کو شاید بھول رہے ہیں. دراصل اسلام ہو یا مسلمانوں ہو، ان کے بارے میں ایک بڑی سازشیں ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس وہ ایسی دانشورانہ صلاحیتوں کا فقدان امہ میں ہے، مسلم امہ میں، کمیونٹی میں ہے، جو ان سازشوں کو شاید نہیں دیکھ پاتا ہے. اب دیکھیے، جو کئی ادارے ہیں، امریکہ میں ہیں، اسرائیل میں ہیں، یورپ میں ہیں، وہ ادارے مسلمانوں کی سائیکی پر، معیشت پر، سماج پر، لسان پر، تہذیب پر اتنا پیسہ ریسرچ پر کراتے ہیں. بتائیے، سعودی عرب نے اتنی دولت کمائی، کتنے دانشور اس نے پیدا کیے، کتنے نوبل لاریٹس اس نے پیدا کیے، کتنی یونیورسٹیاں اس نے قائم کی، کتنی یعنی علمی سفر اس نے کیا. گزشتہ دنوں، اس سے پہلے بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اردو یونیورسٹی والوں نے کیلنڈر دیکھا، میں کیلنڈر مطالعہ کیا، تو اس میں 19ویں صدی سے 13ویں صدی تک، یعنی 400 سال تک مسلمانوں کا سائنس، طبیعت وغیرہ، انجینئرنگ، میڈیسن میں جو علمی کارنامے ہیں وہ بتائے گئے. میں یہاں ایک حیدرآباد میں برکت پورے پر RSS کا دفتر ہے، وہاں کی ایک لائبریری کی کتاب میں نے دیکھی، جو خاص کر ان کے ورک جو پرچارک ہیں ان کے لیے تھی. اس میں اس نے کہا کہ یورپ کا رینیسانس جو ہوا ہے، یعنی یورپ میں جو نشاط ثانیہ ہوا ہے، وہ اسلام کی دین ہے. تو اس نے لکھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو انگیج کر کے رکھیں، یہ اسرائیلی کی پالیسی ہے، جس کا جو سبسکرائب کرتی ہے RSS کی تھیوری کو. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بنیادی روٹ ہے سازشوں کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اس کی ہم پلاننگ کو نہیں سمجھ پاتے. اور یہ جو روٹ ہے ہر طریقے سے دیکھیے، وہ سعودی عرب کے شاہی گھرانے میں بھی آ گئی ہے، ایران کے صدارتی محل میں بھی آ گئی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے یا دوست ہو یا دشمن ہو، حلیف ہو، یہ بن کر آپ کے فیصلہ ساز بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور یہیں سے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے، جیسا کہ خود ابھی فراست صاحب بتا رہے تھے کہ حوثی ایک دور میں خود سعودی عرب نے انکریج کر کے رکھا ہے. شمالی یمن کا جو معاملہ تھا، جنوبی یمن کے ساتھ جو ٹکراؤ چل رہا تھا، 2 خطوں میں تھا، تو یہ اچانک کل کے جو دوست تھے آج دشمن کیسا ہو گئے. صالح عبداللہ کس نے لایا؟ صالح عبداللہ کو. تو یہ کل کا ان کا جو مخالف تھا، وہ آج ایک دم مخالف کیسا ہو گیا؟ تو یہ جو سوال ہے، یہ سوال یہ میدان جنگ کی نہیں ہے، یہ ان کمروں کی بات ہے جہاں لوگ بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں، آنے والے 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ مومن کی فراست سے، یہ مومن تو ہے، مومن ہے، مومن کی علامت نہیں ہے، فراست نہیں رہی، سب کچھ ختم ہو گئی. 5 وقت کی نماز کے مسلمان ہو کے رہ گئے. کیا یہی ایک اسلام ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک اپنی آپ اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی بتائی ہوئی اور رسول کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کیا کر رہے ہیں؟ ہماری فراست کہاں گئی؟ ہمارا تدبر کہاں گیا؟ مومن کا تحمل کہاں گیا؟ یہ سب ختم ہو کے ہم بس 5 وقت اذان کے حکم مسلمان ہو کے رہ گئے. تو یہ چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیسک روٹ کاز ہے جو تباہی ہو رہی ہے. اس کی روٹ کاز یہی ہے کہ مسلمانوں میں سے وہ روح چلے گئی، تدبر کی روح چلے گئی، فراست کی تدبر چلے گئی، اور پالیسی میکنگ کی چلے گئی. یہ تمام چیزیں خالی ہو گئیں، خالی نام کی رہ گئے، اسی لیے کٹ رہے ہیں، یہی کٹ رہے ہیں. سر صاحب آپ جی فراست صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ماجی صاحب نے بہت بہترین باتیں کی ہیں. اس حوالے سے مجھے کچھ باتیں یاد ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں شیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ یعنی
ایک دور تھا عباسی خلافت میں اتنا زیادہ علم و ادب کا کام ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں آج جو بھی سائنسی ترقی اس کی بنیاد کو طور میں رکھی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ رواداری کی ہے. آج ہم نے ہر جگہ رواداری کا فقدان ہو گیا, کسی کو کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو رواداری کا ماحول ہمارے معاشروں میں پیدا کرنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں علم کو فروغ حاصل ہوگا, سائنس اور ٹیکنالوجی کو, ادب کو, دیگر فنون کو فروغ حاصل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کا فروغ بھی اسی میں مضمر ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابتدائی اسلام کے دور میں کتنے مسلمان تھے اور صلح حدیبیہ کے بعد جو کام ہوا ہے اس میں کتنے مسلمان ہوئے اور اسلام کی طاقت کتنی بڑی. اور ایک بات ماجد صاحب نے جو دشمنان اسلام کے منصوبوں کی بات کی, وہ کس طرح پلاننگ کرتے ہیں, تو ایک حال ہی میں نے ایک واقعہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر دیکھا, وہ اگر آپ اجازت دیں تو شاید کچھ وقت لگے گا, میں سنانا چاہوں گا اسی حوالے سے. جی ضرور. وہ یہ کہ ایک پاکستان کے کتب آن لائن ایک پروگرام آتا ہے اور ایک بہت ہی اعتدال پسند بہت اچھے عالم ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ آپ سن پا رہے ہیں؟ جی ضرور ضرور, جی سن رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ کسی ایک ایسی جگہ گئے تھے کسی بیرونی ممالک میں, دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک وہ شخص تھا جو پاکستان کے ڈیرہ غازی خان ایک علاقہ ہے, ڈی جی خان اسے کہتے ہیں, وہاں پر 18 سال تک ایک مسجد میں امامت کرتا تھا. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اس جگہ ایک پروگرام میں جو اسلام یعنی مذہبی پروگرام نہیں تھا, وہ یعنی اسی طرح بیٹھا ہوا ہے اور نمازوں کا وقت ہوتا جا رہا ہے, آپ سے رہا نہیں گیا. اور آپ نے پوچھا کہ آپ نماز کے لیے نہیں آئے, میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ امامت کریں گے. تب انہوں نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, میں یہودی ہوں. تو اب انہوں نے کہا وہ عالم صاحب نے کہ آپ تو وہاں پر امامت کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں. کہنے کا مطلب یہ کہ اس کی منصوبہ بندی اس طرح ہوتی ہے. اب اس شخص نے 17-18 سال بی بی خان میں کیا تباہی مچائی ہوگی اور لوگوں کے دل و ذہن کس طرح بدلے ہوں گے اپنے حساب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یقیناً یہاں پر یہی سوال ہو رہا ہے سر صاحب, نہ صرف آپ کے سماجی ماحول کا مطالعہ کیا جا رہا ہے بلکہ معاشرے کو دیکھا جا رہا ہے, بلکہ آپ کے جو نصاب ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے, بلکہ آپ کے مذہب کا تک مطالعہ کیا جا رہا ہے اور پھر مذہبی اسکالرس بنا کر جو ہے آپ میں داخل کیا جا رہا ہے. بالکل صلاحیت کر گئے وہ لوگ, یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ لوگ صلاحیت کر گئے اپنے سازشوں کے تحت. اسلام دشمنی میں جو ہے وہ پورے مسلمانوں کے بھی صلاحیت کر گئے اور پھر اتنی محنت کے بعد وہ کامیاب ہو رہے ہیں مسلمانوں کو توڑنے میں, مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا کرنے میں اور مسلمان ملکوں کو تباہ و تاراج کرنے میں. اور مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیے سب سے بڑی بات یہ, اگر ہم بات کریں ابھی بتا رہے تھے ہماری صاحب کہ علی عبداللہ صالح کا مسئلہ تھا, انہوں نے اپنی ملیشیا کو اس لیے طاقتور کیا کہ ان کو سعودی عرب نے ہٹا دیا تھا اور ان کی جگہ ہادی عبدالرب ہادی کو جو ہے صدر بنا دیا گیا تھا. تو علی عبداللہ صالح نے جو ان کی وفادار فوج تھی اس کو ہتھیار فراہم کیے, حوثی باغیوں کو ہتھیار فراہم کیے اور حوثی باغیوں کے ساتھ مل کر عبدالرب ہادی سے لڑنے کے لیے ایک باضابطہ. تو یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے پیدا کرتے رہے بحران, پیدا کرتے رہے وہاں پہ, مطلب ایک سورش وہاں پہ ہوتی رہی, خانہ جنگی کا ماحول پیدا کیا جاتا رہا. اور وہ لوگ جو پلاننگ کر رہے تھے غیر محسوس طور پہ ایک سے ملک سے دوسرا ملک, دوسرے ملک سے تیسرا ملک. آج دیکھیں ترکی طاقتور تھا, ترکی کو کمزور کر دیا گیا ہے. رجب طیب اردوغان کے آنے کے بعد ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ترکی جو ہے عالم اسلام کا ایک طاقتور ملک بن کے ابھرے گا, لیکن ترکی کو بھی اتنے بحران کے دوران بھی ان کا پلان چل رہا ہے, ان کا دماغ چل رہا ہے, ان کا مشن چل رہا ہے اور ان کے جو منصوبے ہیں, ان کے جو نشانے ہیں, ان نشانوں پہ وہ برابر کام کر رہے ہیں. دیکھیے آج وہاں پی کے کا مسئلہ لا کے, کردوں کا مسئلہ لا کے وہاں کے حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں کہ وہ الجھ کر رہ گئے. جو عالم اسلام کی سوچ رہا تھا وہ اپنے ملک میں الجھ, ترکی میں بھی خودکش بمبار ہو رہے ہیں. جی بالکل, ابھی نہیں ہوتے تھے وہاں. جی بالکل بالکل. تو جی جی, تو جس طریقے سے یہ جو ماحول پیدا کیا گیا ہے یقیناً یہ بہت زیادہ پوری منصوبہ سازی کے ساتھ جو ہے اسلام دشمنی کام کر رہے ہیں اور مسلمان آپس میں الجھے ہوئے ہیں, چاہے وہ مسلکی معاملات ہوں. بھائی صاحب آپ کیا کہیں گے, اگر وقت ہمارا جو ختم ہونے کے قریب ہے, 1 منٹ میں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جو صورتحال ابھی جو بنی ہوئی ہے جو عالم عرب کی, تو کیا واقعتاً یہ عارضی کچھ راحت نظر آ رہی ہے یا پھر یہاں پر پھر سے جو ہے پھر وہی شورش ہوگی؟ بالخصوص شام کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں, اور یمن کا کیا ہوگا؟ نہیں, اب دیکھیے جہاں تک میری اپنی سوچ ہے اور دنیا کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حالات ہمیشہ مستقل نہیں ہوتے, تبدیلیاں ہوتی ہیں. اب چونکہ یہ علاقے کے ہم جب تاریخ پڑھیں گے, لوگ اب تاریخ سے بہت کم واقف ہو رہے ہیں, سائنس ٹیکنالوجی میڈیسن میں لوگ, نئی نسل کے لوگ بھی اتنے گھس گئے ہیں,
تاریخ کو تو پیچھے پلٹ کے دیکھنے کو مشکل ہوتی ہے، لیکن ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو تاریخ کے طالب علم ہیں ان کے لیے بات نئی نہیں ہے. اس علاقے میں طلوع اسلام سے پہلے بھی ایسی سوچیں ہوتی رہیں، طلوع اسلام کے بعد بھی اسلامی تاریخ کا جو مطالعہ ہے بڑا ایسا دکھتا ہے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی اسلام ہمیشہ زندہ ہوا. کربلا ہوا پھر اسلام زندہ ہوا، کئی محرکے آئے اسلام پھر زندہ ہوا. تو یہ چیزیں بھی، یہ محرکیں بھی کربلا سے تو کم نہیں ہیں. کربلا کا واقعہ تو تاریخ رکھتا ہے. تو یہ جو کربلائیں چل رہی ہیں چاہے شام میں ہو، یمن میں ہو، اور جگہ ہو، یہ اس کی جو شام ہے مختصر ہے. یقیناً ایک صبح طلوع ہوگی اور یقیناً امن کا جو پیغمبر ہے اسلام، وہ یقیناً اس کا پرچم بلند ہوگا. جی فراست صاحب، آخری سوال آپ سے کروں گا، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اگر 1 منٹ میں آپ سے میں جواب چاہوں گا، جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں اس وقت عوام کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، خیالات کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، یا تائید کے اعتبار سے، یا پھر وہ جو خواص یا حکمران ہیں ان کی پالیسی کس طرف ہونی چاہیے، کیونکہ آج دنیا 2 خانوں میں بٹی ہوئی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جن باتوں پر لڑتے ہیں بحیثیت قوم یا امت، وہ یعنی جو ترجیحات قرآن مجید ہم کو دیتا ہے یا اسلام ہم کو دیتا ہے، وہ باتوں پر ہم نہیں لڑتے. ہم ان باتوں پر لڑتے ہیں جو بالکل ذیلی ہیں یا غیر اہم ہیں یا پھر دوسری وجوہات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو اس کی بنیادیں ہیں انہیں مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور جو غیر ضروری مسائل ہیں ان میں زیادہ نہیں الجھنا چاہیے. اور ان پر بحث مباحث وغیرہ کی وجہ سے ہی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. اور میں بعض اوقات مجھے جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی دھماکے وغیرہ جو صورتحال ایسی پیدا ہوئی ہے اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے معاشرے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنے معاشروں میں یعنی عدم رواداری کو بھرا ہے، دوسروں سے نفرت کو بھرا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا یعنی خاتمہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے انسان سے، دوسرے ساتھی سے جو ہے کچھ تعصب رکھیں یا اسے برا سمجھیں. میں سمجھتا ہوں کہ رواداری ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے کئی مسائل کا حل ہو سکتی ہے. یہ بات برانوں کے لیے بھی لاگو ہوتی ہے، مجھ پر، آپ پر اور تمام لوگوں پر لاگو ہوتی ہے. بہرحال ایک دوسرے کو برداشت کریں اور غیر ضروری چھوٹے چھوٹے مسائل پر نہ اٹھا اور انہیں بڑے بڑے بنا کر انگریزی کا باعث نہ بنے. جی بہت بہت شکریہ فراست صاحب، ماجد صاحب، سجاد صاحب، آپ تینوں نے وقت دیا. یقیناً ناظرین، جو کچھ ہم نے تجزیہ کیا، جو کچھ بات کی، خطہ عرب کی بات تھی، نہ صرف خطہ عرب بلکہ مسلم دنیا کی بات تھی. کس طرح سے صورتحال سارے عرب خطے کی بنی ہوئی ہے، کس طرح سے خون یہاں پر بہایا گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 برسوں میں شام میں کیا صورتحال ہوئی اور 1 برس میں یمن کا کیا حال ہو گیا. لیکن اب یہاں پر کم از کم ہوش کے ناخن لینے ہوں گے ان حکمرانوں کو، اور پھر اس عوام کو بھی ایک پیغام دینا ہوگا کہ کس طرح سے اب تک جو حالات ہوئے ہیں اس کو سنوارنے کے لیے کچھ کیا جا سکے. تو یہاں پر ایک ہی بات یہ نکل کر آتی ہے کہ سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. جب تک سازشوں کو نہیں سمجھا جائے گا تب تک اتحاد نہ ہو سکے گا اور حالات اسی طرح سے برقرار رہیں گے. اسی کے ساتھ ہمارا خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.